इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अव्वल खान हम सबसे आगे माइक्रो आर्टोज की अकबी गली की तरफ हो लिया। मैं दानिस्ता इस इमारत के करीब से होकर गुजरा। बंद दरवाजे में लगे हुए शफाफ शीशे के पीछे एक टार्च की रोशनी मुतहर्रिक थी। शायद इस इमारत का मुहाफिज जनरेटर चलाने की फिक्र में था। अव्वल खान अंधेरे में मेजर आबासी वाली बिल्डिंग के बंद दरवाजे के सामने रुकाया। इस वक्त बिजली की फराहमी मौकूफ होने के सबब पहला मसला सामने आया। कॉल बेल या इंटरकॉम नाकाम हो चुका था। अव्वल खान को मजबूरन अहनी दरवाजे का कुंडा बजाना पड़ा। अंदर से फौरी तौर पर एक भारी और तहकुम अमेज आवाज उभरी। कौन है? खान। अव्वल खान ने अपना पूरा नाम धुराने से गुरेज करते हुए कहा। जीनों पर उतरते हुए कदमों की चाप सुनाई देने लगी। साथ साथ अंदर कोई रोशन हाला भी मुतहर्रिक था। इस घोर अंधेरे में टार्च वगैरह के इस्तेमाल के बगैर मेजर अब्बासी अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खैरियत से नीचे नहीं उतर सकता था। वो एक जिम्मेदार आदमी था और अव्वल खान से प्रोग्राम तय कर लेने के बाद बरकी तातुल की परवाह किए बगैर उसकी आमद का इंतजार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से मुतारिफ नहीं थे, लेकिन फोन पर एक दूसरे की आवाजें सुन चुके थे। अव्वल खान ने आवाज सुनकर उससे और उसने अव्वल खान को पहचान लिया था। मैंने यह बात खास तौर से नोट की कि दरवाजा खोलने के बाद मेजर अब्बासी ने हम में से किसी के चेहरे पर टार्च की रोशनी डालने की गलती नहीं की थी। शायद अव्वल खान ने उसे अपने मिशन की अहमियत से किसी हद तक आगाह कर दिया था। उसने रोशनी का दायरा पुख्ता फर्श पर मरकूज करके कहा, चारों अंदर आ जाओ। चारों के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सरगोशियाना आवाज में पूछा, क्या अपने काम के लिए तुम्हें पूरे इलाके को तारीकी में डुबोने की जरूरत थी? वाज़े तौर पर उसका वह सवाल अव्वल खान के लिए था। उसने जवाब में वैसी ही धीमी आवाज में कहा, यह हमारी जरूरत नहीं थी, बस एक इत्तिफाक है कि तुम्हारा PMT जल गया। इस इलाके की बिजली कल रात तक भी बहाल हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा करो। मेजर अब्बासी की बिल्डिंग में हर फ्लोर पर 2 फ्लैट थे। अंधेरा होने की वजह से इन घरों के मकीनों में बेचैनी फैली हुई थी। वो हम चारों को खामोशी से सारी मनाजिल से गुजार कर खुली छत पर ले गया। छत का दरवाजा अंदर से बुलेट कर लो, काम पूरा हो जाए तो दरवाजा खोल कर निकल जाना। मैं यहाँ मौजूद रहकर खुद को किसी वाक़े का ऐनी शाहिद नहीं बनाना चाहता। यह कहकर मेजर अब्बासी फौरन ही वापस चला गया। इस असना में मेरी तवज्जो पड़ोस वाली छत की तरफ मफजूल हो चुकी थी। दीवारों पर लगी हुई ऊंची आईनी बाड़ के पीछे खुली हुई छत पर भेड़ियों जैसे जसीम कुत्तों का एक जोड़ा जुबाने बाहर लटकाए और दुमे गिराए मौजूद था। हमारी आहटों पर वो कुत्ते चौंके जरूर थे, मगर उन्होंने किसी गैर मामूली रद्दअमल का मुजाहरा नहीं किया था। छत के गोशे में लिफ्ट के लिए ऊंचा सा पुख्ता कमरा बना हुआ था। इसी से मुलहिक दूसरा कमरा शायद कुत्तों के लिए खुला हुआ था। इन दोनों कमरों के सामने वाले कोने में एक और बंद कमरा था। मुझे इमारत के बारे में जो कुछ बताया गया था, इसकी रोशनी में वो गर्दिशी जीनों वाला रास्ता ही हो सकता था। हम चारों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से तबादला ख्याल किया। हर एक जरूरी सामान और हथियारों से लैस अपनी जगह तैयार था। मैं डार्ट गन लोड करके आईनी जंगले वाली उस दीवार की तरफ बढ़ गया जो दोनों छतों के दरमियान हायल थी। तारों भरे आसमान और नीम रोशन चांद की रोशनी में दोनों कुत्तों के कान खड़े हो गए। मेरी पेशकदमी जारी रही तो वह दोनों सर झुकाकर हल्की हल्की गुर्राहटों के साथ आगे लपके। अंधेरे में उनके खुले हुए जबड़ों में चमकते हुए सफेद दांत और बाहर लटकती हुई सुर्ख जुबानें बहुत भयानक नजर आने लगी थी। दरमियान में मजबूर रुकावट होने के बावजूद मैं लम्हे भर के लिए फुरेरी लेकर रह गया। मेरे और इन कुत्तों के दरमियान मुश्किल से 2-3 कदम का फासला रह गया था तो मैं थम गया। वो जोड़ी दांत नकोसे खूंखार नजरों से मुझे घूर कर हल्की मगर गजबनाक आवाज में गुर्रा रही थी। मैंने आईनी जंगले के दरमियान से एक कुत्ते के खुले हुए जबड़े का निशाना लेकर डार्ट गन चला दी। डार्ट ठीक अपने निशाने पर लगा और एक कुत्ते के हल्के या धाने के किसी हिस्से में गायब हो गया। खोखली सुई व्यवस्थ होते ही डार्ट में से सरीउल असर जहर मेरे पहले शिकार के जिस्म में दाखिल हुआ और वो इसी लम्हे लड़खड़ा कर छत पर ढेर हो गया। दूसरे कुत्ते ने बस एक मर्तबा उसे देखा और फिर उसके अंजाम की परवाह किए बगैर दोबारा अपने मनसबी फराइज की अंजामदही में मसरूफ हो गया। इस बार वो अगले पंजों पर बार बार लपक कर अपनी थूथनी जंगले से गुजार कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसे सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि मैंने जल्दी से दोबारा डार्ट गन लोड की
اشتعال کے عالم میں اس کا جبڑا زیادہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی آسانی سے میرا ہدف بن گیا۔ ادھر میں نے دوسرا ڈارٹ چلایا اور ادھر ویرا فوراً ہی اچھل کر دیوار کے کنارے پر چڑھی اور بہت پھرتی کے ساتھ جنگلے پر سے ہوتے ہوئے پنجوں کے بل برابر والی عمارت کے چھت پر اتر گئی۔ دونوں کتوں کے جہنم واصل ہو جانے کے بارے میں وہ اس قدر پر یقین تھی کہ اس نے ان پر ایک نگاہ ڈالنے بھی گوارا نہیں کی۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ ویرا کی تقلید کی، آہنی سلاخیں تھام کر دیوار پر پنجے جمائے اور پھر کئی فٹ اونچے خاردار جنگلے کو عبور کر کے فریڈم انٹرنیشنل کی چھت پر پہنچ گئے۔ ویرا بڑھ کر وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو بادی نظر میں گردشی زینوں کو چھت سے ملاتا تھا۔ وہ ایک پٹ والا فلش ڈور تھا۔ اس وقت ویرا کی ماہرانہ حرکتیں قابل تحسین تھیں۔ اس نے پٹ کے اوپری اور نچلے حصے پر باری باری دباؤ ڈال کر اندازہ لگایا کہ دوسری طرف سے دروازہ بولٹ نہیں کیا گیا تھا، صرف ہضمی قفل کے ذریعے بند پٹ اپنی جگہ رکا ہوا تھا۔ ایسی کسی متوقع رکاوٹ کا سدباب کرنے کے لیے ویرا کی جیب میں قفل چھکنی کے نازک اور پیچیدہ اوزاروں کا ایک ہلکا سا گچھا موجود تھا۔ ہم تینوں کے پہنچنے تک وہ تالا کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے بھی میں عمارت کے زیریں حصے میں کسی وزنی انجن کے چلنے کا شور اور ارتعاش محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کے بعد وہ آواز نمایاں ہوگی۔ میں دروازے کے عقب میں نمودار ہونے والے تاریخ خلا میں ٹارچ کی روشنی ڈالی ہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر سرچ لائٹ مرکوز کرتی ہو۔ ہم چاروں ہی بھڑک کر پسپا ہوئے تھے، مگر اگلے لمحے ہمیں اصل حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ گراؤنڈ فلور پر معمور گن مین جنریٹر چلا چکا تھا۔ اس نے متبادل سوئچ آن کر کے پوری عمارت کے برقی رو بحال کر دی تھی، جس کے نتیجے میں زینے کی چھت میں لگا ہوا بلب یکا یک روشن ہو گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق اول خان اپنے ماتحت حامد کے ساتھ چھت پر ہی رک گیا۔ عقبی دروازے کی نگرانی کے لیے سلطان شاہ غزالہ کے ساتھ موجود تھا۔ تینوں پارٹیوں کے پاس لاسلکی مواصلاتی آلات موجود تھے، مگر اس ابتدائی مرحلے پر ہم سلطان شاہ سے رابطہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے پنجوں کے بل پیچ قدمی کر کے زینے پر قدم رکھ دیا۔ اس بار ویرا میرے پیچھے تھی۔ تاریکی میں ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا کہ ہم خود کو پوشیدہ رکھ کر محض آرٹوں وغیرہ کے سہارے عمارت میں اپنی حریف کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر اسے گھیرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ روشنی بحال ہو جانے کے بعد ہم وہ سبقت کھو چکے تھے اور کسی بھی لمحے ہمارا دشمن سے سامنا ہو سکتا تھا۔ اول خان نے مائکرو آرٹوز میں خفیہ کیمروں کی مدد سے دیکھ بھال یا نگرانی کے بارے میں جو اظہار خیال کیا تھا وہ میرے ذہن میں جم کر رہ گیا تھا۔ زینے طے کرتے ہوئے میں نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لے ڈالا، لیکن مجھے چھت پر یا دیواروں میں کہیں کوئی مشتبہ چیز نظر نہیں آئی اور ہم دونوں بے آواز قدموں سے زینے طے کرتے ہوئے عمارت کی تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ ایک بند دروازے نے اس فلور کو زینوں سے الگ کیا ہوا تھا۔ لفٹ والا راستہ دروازے کے پیچھے اور مرکزی عمارت میں واقع تھا، جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے سنی سنائی تفصیلات کو اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ تیسری منزل مقبول چودھری کے رہائشی تصرف میں تھی۔ اس سے نیچے والے فلور میں مقبول چودھری کے ماموں اور فریڈم انٹرنیشنل کے بانی کی رہائش گاہ تھی۔ ویرا نے بہت احتیاط سے دروازے پر مقدر آزمائی کی اور خلاف توقع دروازے نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سامنے روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن ماحول پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سامنے لفٹ کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی داہنی جانب لفٹ چلانے والا بٹن روشن تھا، لیکن دروازے کے اوپر لفٹ کی پوزیشن والا مستطیل خانہ تاریک پڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت لفٹ کہاں تھی۔ روشن کال بٹن سے اتنا ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں موجود جنریٹر لفٹ کا برقی بوجھ اٹھانے کی استطاعت رکھتا تھا۔ عمارت کی خصوصی تعمیر کی وجہ سے وہ بندوبست بڑی حد تک ناگزیر تھا۔ ہم دونوں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے دو مختلف جگہیں سنبھال لی۔ ویرا کو وہیں رک کر لفٹ کی نگرانی کرنے کی ہدایت دے کر میں محتاط انداز میں اندر بڑھنے لگا۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود فیشن کے مطابق پورا فرش دبیز قالین سے ڈھکا ہوا تھا۔ پورے فلور کی مکانیت دو کشادہ بیڈ رومز، ڈرائنگ، ڈائننگ رومز اور لابی پر مشتمل تھی۔ ہر جگہ بیش قیمت فرنیچر اور دیگر آرائشی اشیاء سجی ہوئی تھی، لیکن کہیں بھی کسی متنفس کا وجود نہیں تھا۔ دونوں خوابگاہوں کے بستروں کی بے شکن چادریں بتا رہی تھیں کہ ان دنوں وہ کمرے کسی کے زیر استعمال نہیں تھے۔ فلور ویران ہونے کی وجہ سے میں نے پورے اطمینان اور باریک بینی سے ہر حصے کا جائزہ لے ڈالا، لیکن کہیں بھی کسی کی موجودگی کے آثار ملے اور نہ ہی کوئی اور کارآمد چیز مل سکی۔ اس مہم میں ساری اہمیت ہماری 2 نفری ٹیم کی تھی، اس لیے کسی نے بھی ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے ویرا کے پاس واپس پہنچنے کے بعد بہت دھیمی آواز میں اول خان کو تازہ ترین پوزیشن سے آگاہ کر دیا۔ یہ بات واضح تھی کہ میری وہ رپورٹ غزالہ اور سلطان شاہ نے بھی سن لی ہوگی۔
اگر وہ فلور خالی ہے تو ہم نیچے آ رہے ہیں۔ میری بات پوری ہونے پر اول خان نے کہا، ہمارے پہنچنے کے بعد تم نیچے اتر جانا، اس طرح ہمارے درمیان کم سے کم فاصلہ رہے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ وہ ذرا سی دیر میں ہم سے آ ملے۔ میں اس دوران میں پرتشویش نگاہوں سے لفٹ کا جائزہ لیتا رہا۔ ویرا مجھے بتا چکی تھی کہ وہ لفٹ کے دروازے پر تباہ آزمائی کر چکی تھی۔ دروازہ مقفل تھا، جس کا مطلب تھا کہ لفٹ اس فلور پر موجود نہیں تھی۔ میں اس وقت لفٹ کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کال بٹن دبانے پر جوں ہی لفٹ اپنی جگہ چھوڑ کر تیسری منزل کی طرف روانہ ہوتی، عمارت میں موجود ہمارے حریفوں کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تلاشی مکمل ہونے تک لفٹ کو بھولے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اول خان اور حامد کو وہاں چھوڑ کر ہم دونوں زینوں کے ذریعے نچلی منزل کی طرف چلتے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ چھت سے تیسری منزل پر پہنچنے کے بعد وہ دونوں چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس فلور کے چپے چپے کی تلاشی لے ڈالیں گے۔ مکمل ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہم اس طرح کم از کم وقت میں اپنا کام مکمل کر سکتے تھے۔ چھت پر خونخوار کتوں کی رکھوالی اور گراؤنڈ فلور پر گن مین کی موجودگی کی وجہ سے اس عمارت کے اندرونی دروازے مقفل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ دوسرے فلور میں ہمیں آسانی سے رسائی مل گئی۔ تعمیر کے اعتبار سے وہ منزل اوپر والے حصے سے مختلف نہیں تھی، لیکن اس کی آرائش میں بہتر اور شستہ ذوق کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس فلور کے رکھ رکھاؤ سے مکین کے ذوق کی نفاست اور پختگی کا اظہار ہو رہا تھا، جس سے اس امر کی تصدیق ہو رہی تھی کہ وہ منزل مقبول چودھری کے ماموں کے تصرف میں رہی ہوگی۔ لفٹ اس منزل پر بھی موجود نہیں تھی، لیکن ایک خوابگاہ کا شکن آلود اور بے ترتیب بستر اعلان کر رہا تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی رہ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھی دانت کا بیش قیمت اور منقش لائٹر سگریٹ کے پیکٹ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ایش ٹرے میں خاصی راکھ کے ساتھ سگریٹوں کے مسلے ہوئے ٹوٹے موجود تھے۔ کمرے کی بند فضا میں دھوئیں کی تازہ بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے راکھ اڑائے بغیر ایش ٹرے کو سونگا اور اندازہ لگا لیا کہ وہ سب زیادہ پرانا نہیں تھا۔ اوپر سے وہاں تک سب خوابگاہیں ہوا بند اور ایئر کنڈیشنڈ تھیں، لیکن موسم کی ہلکی سی خنکی کے سبب کہیں بھی ایئر کنڈیشنر نہیں چل رہے تھے اور ہر بو اپنی اصل سمیت برقرار تھی۔ اسی سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے میں متعدد دوائیں نظر آئیں۔ وہ سب زخموں وغیرہ کی مرہم پٹی سے متعلق تھیں۔ ان کی موجودگی اس امر کی گماز تھی کہ مقبول چودھری اپنا فلور چھوڑ کر اپنے ماموں کی خوابگاہ پر قابض تھا۔ ایک خفیہ ایجنسی کے سادہ پوش احتجاجی مظاہرین کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے کے بعد وہ اسی کمرے میں پڑا اپنے زخموں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس کے ملازمین کی طرف سے اس کے بیرون شہر جانے کی کہانی سراسر بے بنیاد اور جھوٹی تھی۔ وہ یقینی طور پر اسی عمارت میں چھپا ہوا تھا۔ مقبول چودھری کی موجودگی کی وہ روشن شہادتیں سامنے آتے ہی میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ ہم اپنے مجروح شکار کے ساتھ ایک ہی عمارت میں موجود تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ عمارت کے کس گوشے میں گھسا ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ وہ اندھیرا ہونے پر نیچے نہ گیا ہو۔ ایسا ہوا تھا تو جنریٹر کے ذریعے برقی روح کی فراہمی بحال ہونے کے بعد اسے اوپر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ کسی بھی لمحے کہیں سے نمودار ہو سکتا تھا۔ 200 گز کے کمرشل پلاٹوں پر بنی ہوئی دوسری عمارات کی طرح اکرم الہی کی وہ بلڈنگ زیادہ پیچیدہ نہیں تھی۔ میں چند منٹ میں تلاشی سے فارغ ہو کر اپنے فیصلے اخذ کر چکا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آپریٹرز پر اول خان سے رابطہ کیا اور اس سے اپنے مشاہدوں سے آگاہ کیا۔ وہ بات کرتا ہوا تیزی سے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب صرف فریڈم انٹرنیشنل کا دفتر باقی رہ جاتا ہے۔ اول خان پرتشویش آواز میں بڑبڑایا، زخمی حالت میں وہ وہاں کیا کر رہا ہوگا؟ نہ صرف وہ زخمی ہے بلکہ کچھ دیر پہلے یہاں گھور اندھیرا بھی تھا۔ ویرا الجھن اویز لہجہ میں بولی، فریڈم کے دفتر کے بعد نکاس کا عقبی راستہ ہے، جہاں پہنچتے ہی ہمارا گن مین سے تصادم ہو سکتا ہے۔ کیا سرائیوں میں وقت خراب مت کرو۔ میں نے اضطراری لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، اور میرے ساتھ آؤ۔ عمارت میں اس کی موجودگی کا سراغ مل جانے کے بعد ہمیں تلاشی کا عمل جلد از جلد مکمل کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خطرہ بھانپ کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ فریڈم انٹرنیشنل کا دفتر پوری منزل پر محیط تھا۔ قانونی کتب، ریکارڈ کی فائلوں اور کمپیوٹر سے آراستہ وہ دفتر بھی ویران پڑا ہوا تھا۔ وہاں ایجنسی کے سادہ پوش اہلکاروں کی طرف سے کی جانے والی توڑ پھوڑ کے سارے شواہد جوں کے توں موجود تھے۔ مقبول چودھری کا وہاں بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اکرم الہی کے خوابگاہ میں مقبول چودھری کے مقیم ہونے کا ثبوت مل جانے کے بعد یہ بات پریشان کن تھی کہ عمارت کی تینوں منزلوں پر اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اگر مائکرو آٹوز کسی خفیہ راستے کے ذریعے بقیہ عمارت سے منسلک تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی رات کے وہاں کیا کرنے گیا ہوگا۔ وہ گتھی مقبول کا گن مین ہی سلجھا سکتا تھا، لیکن بھڑکے ہوئے اس بھیڑیے کا سامنا کرنا خودکشی سے کم نہیں تھا۔ عمارت کی حدود میں کسی بھی اجنبی کا سایہ دیکھ کر وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر سکتا تھا۔
پوری عمارت کی چھانبین کے بعد ہم پہلی منزل پر لفٹ کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ اگر مقبول اس وقت بھی عمارت کے کسی حصے میں موجود ہے تو چوکیدار کو بھڑکانے سے ہمارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ویرا نے فکر مندانہ لہجے میں رائے تھی۔ ہم ایک بند گلی کے سرے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا اسے نکلنے کا راستہ وہی بتا سکتا ہے۔ ہمیں خطرہ مول لے کر اس پر قابو پانا پڑے گا، ورنہ ہماری یہ مہم ناکام ہو جائے۔ تم اس کے جسم کے کسی حصے پر بیم گن فائر کر کے خاموشی سے اسے معذور کر سکتے ہو۔ ویرا کی اس تجویز پر میں نے سختی سے کہا بیم گن کے استعمال سے میں بچنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہر موقع پر ہماری موجودگی کا اشتہار بنتی رہی ہے۔ ویسے بھی بیم گن ضرور بے آواز ہے، مگر زخمی ہونے کے بعد گن مین آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے اول خان بول پڑا، بیم گن کی زد پر لینے کے لیے ہم میں سے کسی کو اس کے سامنے جانا ہوگا۔ اس نے پہلے گولی چلا دی تو تم سمجھ سکتی ہو کہ کیا ہوگا۔ حامد سعادت مندی کے ساتھ خاموش کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر اول خان کے ادب کی وجہ سے خاموش ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کا حوصلہ بڑھایا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وقت تم بھی ہمارے مشوروں میں برابر کے شریک ہو۔ سر میرے پاس بلیو ڈارٹس ہے۔ اس نے اول خان کی طرف متوجہ ہو کر جھجکتے ہوئے زبان کھولی۔ میں کوئی کھٹکا کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کر لوں تو وہ نشانے پر آتے ہی بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہترین ترکیب ہے۔ اول خان بے ساختہ بول پڑا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ جائے گا اور ہم اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ کتوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے جو ڈارٹ شاٹس استعمال کیے تھے ان کا رنگ سرخ تھا۔ وہ ڈسپوزیبل سرنج کی طرح شفاف تھیلیوں میں پوری احتیاط سے پیک تھے۔ ان کے برعکس نیلے ڈارٹ شاٹس شاید کسی بھی انسان یا حیوان کو ایک معینہ مدت کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ یہ کام میں کروں گی، ویرا نے رضاکارانہ پیشکش کی۔ خونخوار ترین مرد بھی اپنے نشانے پر کسی عورت کو پاتا ہے تو لمحہ بھر کے لیے ہچکچا کر رہ جاتا ہے، اور میرے لیے وہی ایک لمحہ کافی ہوگا۔ میں نے ویرا کی اس پیشکش پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ڈارٹ گن میرے پاس تھی۔ ہم نے بلیو ڈارٹ شاٹ دیا اور ویرا گن لوڈ کر کے دبے قدموں زینوں کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ذہن میں رہ کر ایک بات چھپ رہی تھی۔ عمارت کی اوپری 3 منزلیں بالکل خالی تھیں، مگر ہر فلور پر کم از کم اتنی روشنی موجود تھی کہ مزید روشنی کیے بغیر ہر چھوٹی بڑی چیز آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ تمام سوئچ پہلے سے آن تھے اور جنریٹر کا سوئچ آن ہوتی ساری روشنیاں جل اٹھی تھی۔ وہ حقیقت صرف ایک سبب کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے مقبول وہیں کہیں موجود تھا۔ وہ کسی کام یا ضرورت کے تحت عمارت کے کسی نامعلوم حصے میں گیا تو اسے روشنیاں کھلی چھوڑ دی۔ بجلی گئی اور جنریٹر کے ذریعے بحال ہو گئی۔ عمارت تاریکی سے دوبارہ اجالے میں آ گئی، لیکن مقبول واپس نہیں آیا۔ زیروں کی طرف سے ایک بلی کی بھرائی ہوئی میاؤں سن کر میں چونک پڑا۔ عمارت میں داخلے کا ہر راستہ مسدود تھا۔ ہم نے کہیں کوئی بلی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یقیناً ویرا کی حرکت تھی۔ شش، اوے گدھے کا بچی، تم اور کیسے آ گیا؟ نیچے سے گن مین کی غصیلی آواز ابھری۔ دوسری بار ویرا کی میاؤں زیادہ رسیلی تھی۔ اس مرتبہ اس نے ایک حیرت ناک حرکت کی۔ پہلی آواز دبتے یہ گراتی ہوئی جارحانہ میاؤں کی۔ کوئی بھی ناواقف شخص ان دونوں آوازوں کو سن کر یہی سمجھ سکتا تھا کہ سیڑھیوں کے کسی حصے میں بلیوں کا کوئی جوڑا اپنے ازدواجی معاملات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہے۔ ایک کی جگہ 2 آوازیں سن کر گن مین کی کوپڑی سنکی۔ خدائے خوار ہے، گھر کو پلیت کرے گا، پتہ نہیں کدھر سے آ گئی۔ صاحب ہمارا بوٹی کاچ آئے گا۔ اس کے قریب آتی ہوئی آواز میں حیرت اور غصے کا ملا جلا امتزاج تھا۔ گن مین کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ بلیوں کے 2 طرفہ مکالموں کی خالق کوئی لڑکی ہو سکتی ہے۔ وہ غالباً اپنی گن نکالے بغیر بھنا کر زینوں کی طرف بڑھا تھا تاکہ لات مار کر مفروضہ بلیوں کو کسی طرف سے باہر نکال سکے۔ گڈ، تم بہت اچھے اور بے ضرر بلے ہو۔ ویرا کی تنزیہ سی سرگوشی گونجی۔ شاید اس فکرے کے ذریعے اس نے مقبول کے گن مین کو اپنے نشانے پر لانے کی کوشش کی تھی۔ جنریٹر کے شور میں بھی اس کی آواز واضح تھی۔ زینے میں ڈارٹ گن فائر ہوتے ہی شپ کی ہلکی سی آواز ابھری اور ویرا اندر لوٹ آئی۔ گن مین کے گرنے سے پہلے اس کی ایک سسکی سنائی دی تھی جو جنریٹر کی آواز میں بھی نہیں دب سکی تھی۔ گن بہت طاقتور ہے۔ ڈارٹ گردن پر لگتے ہی اس کے بدن میں اتنا محلول صلاحیت کر گیا کہ وہ کوئی آواز نکالے بغیر قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ ویرا نے آتے ہی اطلاع دی۔ عمارت کی 3 منزلیں خالی تھیں۔ گراؤنڈ فلور سے بھی خطرہ دور ہو چکا تھا۔ ہم چاروں تیزی سے مگر احتیاط کے ساتھ نیچے پہنچ گئے۔ نیچے پہنچتے میری نگاہ دروازے کے شفاف شیشے پر پڑی اور میں اپنے ساتھیوں کو بائیں بازو سے دھکیلتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس وقت پورا علاقہ تاریک تھا جبکہ ہم روشنی میں تھے۔ باہر سے گزرنے والا کوئی بھی شخص ہماری بے خبری میں شیشے میں سے ہماری مشتبہ نقل و حرکت کا جائزہ لے سکتا تھا۔ ہم نے وہیں کھڑے کھڑے بہت پھرتی سے اس مختصر سے مستطیل کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ ایک طرف لفٹ تھی
दूसरी तरफ चक्करदार जीना था जिसके जरिए हम छत से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे थे। इन दोनों के दरमियान कालीन पर गन मैन की साफ सुथरी सिंगल मसहरी और कुर्सी थी। शायद वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त फ्रीडम इंटरनेशनल के दफ्तरी किचन ही में किया करता था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी कोई सहूलत नजर नहीं आ रही थी। वहां जो कुछ था नजरों के सामने था, इसमें कोई खुफिया चीज नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर पर जनरेटर का बहुत ज्यादा शोर था, फिर हम वहां महफूज भी नहीं थे। मैंने जायजा लिया तो गन मैन के बदन पर होल्स्टर या चाबियों का गुच्छा मौजूद नहीं था। बिस्तर पर इसकी वो दोनों चीजें पिस्तौल समेत सराहने रखी हुई थी। बिस्तर पर से वो चीजें उठाओ और गन मैन को भी जीनों से ऊपर ले जाओ। मैंने अव्वल खान के कान के करीब मुंह लाकर कहा, मैं इस कार्रवाई के लिए रोशनियां गुल किए देता हूं। अंधेरे में पेश आने वाली दिक्कतों का मुझे अंदाजा था, मगर इसके बगैर चारा नहीं था। बैरूनी दरवाजे में लगे हुए शफाफ और बुलेट प्रूफ शीशे की वजह से उजाले में खुद को पोशीदा रखना मुमकिन नहीं था। मैं जीनों के नीचे जनरेटर तक पहुंचा तो मतलूबा स्विच आसानी से नजर आ गया। मैंने स्विच बंद किया तो जनरेटर की आवाज तब्दील हुई और पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। मेरे कान आहटों वगैरह पर जमे हुए थे। मैंने बस इतना वक्त लिया तो बेहोश गन मैन को उठाकर चंद जीनों अबूर कर सके। इसी वक्त ऊपर से एक सख्त और इश्तियाल अमेज आवाज गूंजी, अबे तोर खान, बिजली के साथ क्या आंख मचूली कर रहा है? वो आवाज मर्दाना थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक दूसरे फ्लोर से आई थी।